Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Learn with Azad. Dream big and believe in yourself. आज के इस वीडियो में हम एपीटेट 2024 के ताल्लुक से उर्दू लैंग्वेज के प्रैक्टिस बिट्स करने जा रहे हैं। सबक सुल्तान हिंद के मुसन्निफ हैं। ये चौथी जमात का सबक है। ऑप्शंस देखिए, जाकिर हुसैन, ज़ुहूरुल हसन, इमरान मुश्ताक, सैयदा फरहत। सुल्तानुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह को कहा जाता है। ये लेसन ज़ुहूरुल हसन का है। दिल्ली का यादगार मुशायरा के लिखने वाले अली अब्बास हुसैनी, शौकत थानवी, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग, सैयदा फरहत। ये मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग हैं। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग का शुमार तंज़ो मिज़ाह निगारों में होता है। तंज़ो मिज़ाह निगारों में। बिनते लम्हात, नया आहंग इनके तसानीफ हैं। हफीज जालंधरी, पितरस बुखारी, अख्तरुल ईमान, कन्हैया लाल कपूर। ये अख्तरुल ईमान की तसानीफ है। बिनते लम्हात, नया आहंग, कलाम, आबजू वगैरह भी जो है इनकी तसानीफ है। अबुल असर इनका खिताब है। हफीज जालंधरी, जोश मली आबादी, जिगर मुरादाबादी, अनीस। हफीज जालंधरी को अबुल असर कहते हैं। ये इनका खिताब है। जोश मलिह आबादी शायर इनकलाब कहलाते हैं। और अनीस खातिमुल कलाम है। रिसाला निज़ामुल मशाइख और सी पाराए दिल इनकी तहरीरात हैं। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, सर सैयद अहमद खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ख्वाजा हसन निज़ामी। ये जो है ख्वाजा हसन निज़ामी की हैं। निज़ामुल मशाइख, सी पाराए दिल। और गदर के अफसाने भी जो है इनकी तहरीरात में से आते हैं। गदर के अफसाने। उसी तरह आपने उर्दू में जो है पहली आप बीती लिखी। पहली आप बीती, आप बीतिए हसन निज़ामी के नाम से। नेक्स्ट, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक का सिने पैदाइश है। 1870, 1845, 1920, 1945। मौलवी अब्दुल हक साहब को बाबाए उर्दू कहा जाता है। आप 1870 ईस्वी में पैदा हुए। आइन और हा का मखरज है। हलक का नीचे वाला हिस्सा, हलक का दरमियानी हिस्सा, जबान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा, हलक का ऊपर वाला हिस्सा। ये आइन और हा जो है हलक का दरमियानी हिस्से से निकलते हैं। मखरज कहते हैं जहां से कोई हर्फ अदा होता है, उस हर्फ के अदा होने की जगह को, यानी हमारे गले के हिस्से के अंदर पाए जाने वाले जहां ऐसे मकामात जहां हवा टक्कर खाकर बाहर आती है, जिससे हरफ की आवाज सुनाई देती है, उस जगह को मखरज कहते हैं। बचपन, जवानी, ठंडक, रोशनी, सेहत वगैरह हैं। इसमें जात, इसमें कैफियत, इसमें ज़र्फ, इसमें आला। बचपन, जवानी, ठंडक, रोशनी, ये इसमें कैफियत हैं। मिर्ज़ा सलामत अली का तखल्लुस है। दबीर, अनीस, हफीज, जोश। तखल्लुस जो है ये दबीर का तखल्लुस है। दबीर मिर्ज़ा सलामत अली का तखल्लुस है। प्याला, प्याली, शीशा, शीशी वगैरह हैं। मुतरादिफ अल्फाज जिनसे हकीकी, जिनसे गैर हकीकी, ज़ुमाने अल्फाज। चूँकि प्याला मुज़क्कर है और प्याली मुअन्नस। इसी तरह से शीशा मुज़क्कर है, शीशी मुअन्नस। और ये बेजान चीज़ें हैं। बेजान चीज़ों में तज़कीर और तानीस का पाया जाना या मुज़क्कर और मुअन्नस का पाया जाना, ये जिनसे गैर हकीकी है।
اسی طرح جن سے حقیقی کو بھی سمجھ لیجئے. جن سے حقیقی کہتے ہیں جانداروں میں تذکیر و تانیث کا پایا جانا. جانداروں میں، جاندار اسموں میں تذکیر و تانیث یعنی مذکر کے مقابل مؤنث، مؤنث کے مقابل مذکر کا پایا جانا. جیسے لڑکا لڑکی، بچہ بچی، دولہا دلہن، دھوبی دھوبن، کتا کتیا، اونٹ اونٹنی، مور مورنی، شیر شیرنی، ڈاکٹر ڈاکٹرنی وغیرہ. وہ یہ اس وغیرہ ہیں. ضمیر اشارہ، ضمیر تنکیر، ضمیر موصولہ، ضمیر شخصی. یہ جو ہے یہ ضمیر اشارہ ہیں، اشارے کے لیے آتے ہیں. ضمیر تنکیر یہ کوئی اور کچھ ہیں. ضمیر موصولہ ایک ہے وہ جو، اور ضمیر شخصی نام کے بدلے میں آنے والے الفاظ ہیں. یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں یہ کیا ہے. ضمیر اشارہ، صفت ضمیری، صفت نسبتی اور ضمیر استفہام. یہ کام یہاں پر جو ہے کام اسم کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور یہ جو ہے ضمیر کے. جب کبھی ضمیر جو ہے اسم کے ساتھ آتی ہے تو ضمیر ضمیر نہیں رہتی بلکہ صفت ہو جاتی ہے، اس لیے یہ صفت ضمیری ہے. جیسے عورت آئی ہے، اس میں عورت اسم ہے، آئی ہے فعل ہے. اب جب اس کے آگے یہ لگا دیا جائے، جیسے وہ لگا دیا جائے، وہ عورت آئی ہے، وہ جو ہے یہاں پر ضمیر کا کام نہیں کرتی بلکہ یہ صفت کا کام دیتی ہے، اس لیے یہ صفت ضمیری ہوگا. نیکسٹ صفت نسبتی. دیکھیے صفت نسبتی کہتے ہیں یا معروف سے الفاظ کو لکھنا. جیسے حیدر آباد سے حیدر آبادی وغیرہ. ضمیر استفہام کہتے ہیں سوال کرنے کے لیے جو ضمیر آتی ہے اسے ضمیر استفہام. جیسے کیا، کون، کب، کہاں وغیرہ. نیکسٹ کتاب، کرسی، قلم وغیرہ ہیں. متضاد الفاظ، مترادف الفاظ، مفرد الفاظ، مرکب الفاظ. چونکہ یہ الفاظ جو ہے واحد ہیں اور جو ہے معنی دار الفاظ ہیں، ایسے الفاظ کو مفرد الفاظ کہیں گے. مفرد الفاظ کسے کہیں گے؟ قواعد میں اکیلے یا واحد بامعنی لفظ کو مفرد لفظ کہیں گے، جبکہ مرکب لفظ جو ہے دو یا دو سے زائد الفاظ کو جوڑ کر ایک ہی معنوں میں استعمال کرنا، یہ جو ہے مرکب الفاظ کہلاتے ہیں. مترادف الفاظ کہتے ہیں ہم معنی الفاظ کو جن کے ایک ہی معنی ہو. متضاد الفاظ کہتے ہیں اضداد کو، جیسے صبح شام، رات دن، لیل و نہار وغیرہ. خط، پتر، لکیر ہیں. قریب المعنی ہم آہنگ، ہم وزن، ذو معنی. خط، پتر، لکیر جو ہے یہ قریب المعنی ہے، یہ تینوں کے جو ہے قریب قریب ایک ہی معنی. ہم آہنگ کہتے ہیں ایک ہی آواز والے، ہم آواز بھی ان کو کہتے ہیں. جیسے زماں، مکان، یہاں وہاں وغیرہ. ہم وزن کہتے ہیں ایک ہی لفظ میں حروف کی جس ترتیب سے حرکات و سکنات واقع ہوتے ہیں، دونوں الفاظ میں اگر اسی ترتیب سے حرکات و سکنات واقع ہوں تو وہ ہم وزن ہوں گے. جیسے صندوق ہیں اور مجبور ہے، یہ دونوں ہم وزن ہیں. ذو معنی کہتے ہیں ایک ہی معنی کے دو الفاظ ہوں تو ان کو ذو معنی کہتے ہیں. نیکسٹ جملے کے اصل عناصر کتنے ہیں؟ 4، 3، 5، 2. جملے کے اصل عناصر 2 ہیں، وہ ہیں
جملے کے عناصر، ایک ہے مبتدا اور دوسرا جو ہے خبر۔ جیسے ایک جملہ دیکھیے، احمد بیمار ہے۔ یہاں پر ایک جملہ ہے، اس جملے میں احمد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہے، اس لیے احمد مبتدا ہوگا، یعنی جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کہا جائے وہ مبتدا ہے، اور اس چیز یا اس شخص کے بارے میں جو کچھ کہا جائے وہ خبر ہے۔ یہی دو جو ہے جملے کے عناصر ہیں۔ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس شعر میں ہے۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ آپشنز دیکھیے، استعارہ، کنایہ، تشبیہ، مجاز مرسل۔ یہاں پر نازکی ان کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یہ جو ہے حروف تشبیہ ہیں۔ جہاں حروف تشبیہ آ جائیں تو وہ جو ہے تشبیہ کہلائے گی، یعنی یہاں پر ہونٹوں کی نزاکت کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تشبیہ اسے کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے مثل قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے طرح ظاہر کرنے کو، جیسے احمد شیر کی طرح بہادر ہے۔ کلام میں الفاظ پہ خاص انداز میں برتا جانا جس سے حسن و خوبی پیدا ہو کہلاتا ہے۔ کلام یعنی شاعری کے اندر، شعر و شاعری کے اندر الفاظ کو ایک خاص انداز میں اس طرح سے برتنا کہ اس کے اندر جو ہے بیوٹی آ جائے، حسن اور خوبصورتی پیدا ہو جائے، وہ کیا ہے؟ علم بیان، صنعت، علم عروض، علم صرف اور علم نحو، اس کو کہتے ہیں صنعت۔ جی نیکسٹ، علم صرف کہتے ہیں الفاظ کا علم، اور علم نحو کہتے ہیں یہ جملوں کا علم، یعنی قواعد میں جملوں کی نوعیت کے بارے میں بحث کرنے والا علم وہ علم نحو ہے۔ علم بیان ہے یہ شاعری کا علم جس کے اندر 4 قسمیں آتی ہیں، تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل۔ نیکسٹ، متکلم کے اپنے دلی جذبات کا اظہار کے بعد یہ علامت استعمال کرتا ہے۔ متکلم یعنی بات کرنے والا، بات کرنے والا اپنے دلی جذبات کو اظہار کرنے کے بعد یہ علامت، ختمہ، تفصیلیہ، علامت فجائیہ، واوین، یہ جو ہے علامت فجائیہ ہے کیونکہ دلی جذبات ہیں وہاں پر۔ اندھوں میں کانا راجا اس کی مثل ہے، محاورہ، کہاوت، روزمرہ مشتقات۔ اندھوں میں کانا راجا یہ کہاوت ہے، عرصوں سے جو ہے کوئی تجربہ بیان کیا جائے چند لفظوں میں تو اسے کہاوت کہتے ہیں۔ محاورہ جو ہے جیسے آگ لگانا، پانی میں آگ لگانا، یہ ایک محاورہ ہے۔ آگ بگولا ہونا، آگ بگولا ہونا، یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ روزمرہ کہتے ہیں روزانہ کے معمولات میں استعمال ہونے والی بات چیت جس میں ایسے فقرے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں نے تجھے کتنی بار کہا ہے کہ ایسا مت کر، کتنی بار کہا ہے وغیرہ، ایسے جملوں کو روزمرہ کہتے ہیں۔ یا پھر ایسا کہا جائے کہ اسے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں بدلا، اس طرح سے۔ مشتقات کہتے ہیں جو اصل لفظ ہوتا ہے اس سے کئی نئے الفاظ پیدا ہوتے ہیں، ایک اصل لفظ ہوتا ہے اس سے کئی دیگر الفاظ پیدا ہوتے ہیں، وہ جو نئے الفاظ پیدا ہوتے ہیں اصل لفظ سے ان تمام کو مشتقات کہتے ہیں۔ انگلش میں ان کو ڈیریویٹیوز بھی کہتے ہیں۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی قسمیں ہیں 3، 2، 4، 5۔ نظم کی حیت کے اعتبار سے قسمیں یہ 4 ہیں، جیسے دیکھیے پابند نظم ایک ہے، معرہ نظم ہے، آزاد نظم ہے، نثری نظم ہے۔ پابند نظم اس میں جو ہے دونوں مصروں کے اندر قافیہ، ردیف
اور اوزان کی، بحر کی وغیرہ پابندی کی جاتی ہے، اس لیے ایسی نظم کو پابند نظم کہتے ہیں۔ معرہ نظم ایسی نظم جس میں مصرے تو برابر برابر وزن کے ہوں گے لیکن قافیے کی پابندی نہیں ہوگی، اس لیے یہ معرہ۔ آزاد نظم وہ ہے اس میں مصرے بھی جو ہے برابر کے نہیں ہوں گے اور نہ ہی قافیہ ردیف کی پابندی ہوگی، ایسی نظم آزاد نظم کہلائے گی۔ نثری نظم وہ ہے، نثر کو اگر آپ جو ہے قافیہ ردیف وغیرہ کے استعمال سے لکھ دیتے ہیں تو وہ نثری نظم کہلائے گی۔ شاہ بیت اس شعر کو کہتے ہیں، مطلع مقطع غزل کا بہترین شعر، رباعی کا چوتھا مصرع۔ شاہ بیت اصل میں جو ہے غزل کا جو بہترین شعر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ مطلع آپ جانتے ہی ہیں، یہ غزل کا پہلا شعر ہے، غزل کا پہلا شعر۔ مقطع کہتے ہیں غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور رباعی کا چوتھا مصرع اس سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اندیکھا متن پڑھیے، درج ذیل سوال کا جواب دیجیے۔ پریم چند بنارس کے رہنے والے تھے، فارسی اور انگریزی کی اچھی تعلیم پائی تھی، بی اے پاس کر کے سرشتہ تعلیم میں ملازم رہے، پھر نوکری چھوڑ کر تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے، افسانہ نگاری میں کمال کا درجہ حاصل کیا۔ سوال ہے پریم چند اس محکمے میں ملازم رہے، یہاں پر دیکھیے سرشتہ کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو یعنی محکمے کو، اس میں جواب ہے تعلیم سے وابستہ رہے، سرشتہ تعلیم یعنی محکمہ تعلیم سے۔ یہ دیکھیے اندیکھا متن نظم سے متعلق ہے۔ کہنے لگا چاند اے ہم نشینوں، اے مزرعے شب کے خوش چینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، ہے دوڑتا ہوا اشہب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، اس میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ یہ اقبال کی نظم ہے، چاند اور تارے نظم کا نام ہے۔ اس میں جو ہے سوال پوچھا جا رہا ہے درج بالا متن کا مرکزی خیال کیا ہے؟ مرکزی خیال آپشن دیکھیے، حرکت میں زندگی ہے، آدمی کو تازیانے کھانا چاہیے، ٹھہرنے والے نکل گئے ہیں، آدمی کو چلتے چلتے کہیں قیام کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو ہے چاند اور تاروں کے درمیان گفتگو کو اس نظم کے اندر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو چاند ستاروں سے تاروں سے کہہ رہا ہے کہ جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، مطلب حرکت میں زندگی ہے، حرکت میں برکت ہے، ایسا ہے۔ تو یہ جو ہے حرکت میں زندگی خیال، اس کا مرکزی خیال ہے۔ لفظ اسرار کے معنی ہیں، راز کی باتیں، خواہش، جنگل، صبر۔ اسرار کہتے ہیں راز کی باتوں کو، یہ سر کی جمع ہے، سر اس کی جمع ہے اسرار۔ اعراب، تفصیل، تغیر لحن، معنی آفرینی، فقرہ بندی وغیرہ کس کے اوصاف ہیں؟ پڑھنا، لکھنا، سمجھنا، خوش خوانی۔ تغیر لحن، اعراب، تفصیل، معنی آفرینی یعنی معنیوں کو سمجھتے ہوئے پڑھنا، فقرہ بندی کے حساب سے پڑھنا، یہ سب جو ہے خوش خوانی کے اوصاف ہیں، یعنی پڑھنے کے دوران اعراب کا خیال کرنا اور تفصیل کا خیال کرنا۔ اسی طرح تغیر لحن کہتے ہیں، تغیر لحن آواز کا اتار چڑھاؤ، آواز کا اتار چڑھاؤ۔ اسی طرح سے اور ایک جملہ بھی اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، آواز کا زیر و بم ہونا، آواز کا زیر و بم ہونا، یہ تغیر لحن کہلاتا ہے۔ سیکھے ہوئے الفاظ کو نئے جملوں میں استعمال کرنا کہلاتا ہے۔ یادہ، اغزمانے، انطباق، فہم۔ یادہ ریکیپچولیشن کو کہتے ہیں، اغزمانے معنوں کو سمجھنا، نئے اگر اصطلاحات نئی استعمال ہوئی ہیں سبق میں تو ان کو سمجھنا، یہ اغزمانے ہے۔ انطباق کہتے ہیں سمجھے ہوئے معنوں کو نئے جملوں میں استعمال کرنا، اسی کو جو ہے اطلاق بھی کہتے ہیں۔ اور فہم سبق کی سمجھ حاصل کرنا، تصورات کو سمجھنا ہوا ہے، تو صحیح جواب ہوا انطباق، یعنی یہ سبق کے اقدام میں سے ہے۔ مس اسٹیونسن اس طریقے کے حامی ہیں، مخلوط، ابجدی، اجزائی، ارکانی۔ یہ جو ہے مخلوط طریقے کے حامی ہیں، مس اسٹیونسن اور
प्रिंसिपल सज्जाद मिर्ज़ा, ये दोनों जो है मखलूत तरीक़े के हामी हैं। अबजदी तरीक़ा तो क़दीम रिवायती तरीक़ा है। ये किसने कहा कि उर्दू का मौलिद व मंशा दिल्ली है? डॉक्टर ज़ोहर नसीरुद्दीन मोहम्मद हुसैन आज़ाद मौलाना आज़ाद, ये कौल जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। दस्तूर के इस दफ़े के तहत ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर जोर दिया गया है। ये दफ़ा ज़बानों की तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर जोर देने वाला 350 है, और 350 ये के अंदर जो है मादरी ज़बान की हिफाजत के ताल्लुक़ से है, मादरी ज़बान। और 351 दफ़ा जो है ये हिंदी ज़बान से मुताल्लिक़ रखता है। हमारे मुल्क में इतनी बोलियां राइज हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में ये पहला वाला जो है सही ऑप्शन है 650 पर 2। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो को देखने का, शेयर करने का। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। थैंक यू फॉर मोर वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स। प्लीज़ फॉलो आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आज़ाद।